अस्सलामुअलैकुम। खबर की खबर के साथ मैं हूँ साइमा खान। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आज हम बात करेंगे सीनियर एंकर इम्तियाज़ मीर के हवाले से, जो अब हम में नहीं रहे। बहुत ही अफसोसनाक सानिहा जो कि गुजर चुका है। एक ऐसा इंसान, बेहतरीन सहाफ़ी, हंसने बोलने वाला और मुख्तलिफ पहलुओं पर अपनी राय देने वाला, प्रोग्राम करने वाला, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो बैनुल अक़वामी मंजरनामे से रिलेटेड हो या पाकिस्तानी किसी भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, बेइंतहा नॉलेज रखने वाला एक इंसान हम में नहीं रहा। एक हफ्ते कबल उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ था और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे और उनको निजी अस्पताल में एडमिट कर दिया गया था। 2 गोलियां निकाल दी गई थी, लेकिन जो 2 गोलियां थी वो उनके लिए जानलेवा साबित हुई और गुज़िश्ता शब वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए और उनको उनकी वालिदा के पहलू में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, बेहतरीन इंसान, हर बात पे हंसने बोलने वाला इंसान। लेकिन अगर उनके ऊपर होने वाले हमले के हवाले से बात करें तो कोई भी उससे मुतमईन दिखाई नहीं दे रहा। यही कहा जा रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सही से किसी भी किस्म की कोई पेशरफ्त रिपोर्ट नहीं दी है अब तक। इसी तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं ब्यूरो चीफ सिंध मेट्रो 1 न्यूज़ फराज अकबर शाहीन साहब। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जावेद सिद्दीकी साहब। खुश आमदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले बात का आगाज करेंगे फराज अकबर शाहीन साहब आपसे। सर, जाहिर है हम एक ही चैनल पे रहे हैं, मेट्रो 1 न्यूज़ में हम लोगों ने साथ साथ प्रोग्राम किए हैं, अच्छा बुरा सब कुछ देखा है। एकदम से इस तरीके से इम्तियाज़ मीर साहब चले गए हैं, क्या कहेंगे आप? जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी साइमा, देखें, आज उनकी तदफीन थी। उनके जनाजे में मेट्रो 1 न्यूज़ की टीम और 5 न्यूज़ की टीम पूरी मौजूद थी और जनाब हमारे दोनों चैनल के चेयरमैन जनाब खालिद अराई साहब भी मौजूद थे, डायरेक्टर साहब चानी साहब भी मौजूद थे। अब वहाँ पर जो समा था, लोगों को, उनके जो अपने लोग थे या जो उनसे मोहब्बत करने वाले लोग थे, हर आँख में आंसू था। बिल्कुल। और हर आँख अश्कबार थी और सिसकियों में रोते हुए उनकी तदफीन की गई। और वहाँ पर इसके अलावा सियासी, समाजी तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। और मैं आपको क्या बताऊं कि कल से जब से ये खबर आई है तब से अल्फाज जो है ना वो साथ नहीं दे रहे हैं कि एक जुल्म की दास्तां लिखी गई, जो कि एक हफ्ता जो है उन पे कातलाना हमला हुआ और वो एक हफ्ता दौरान इलाज एक निजी हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे। बहुत हिम्मत वाले, हौसले वाले इंसान थे और वो जिंदगी की जंग हार गए। हफ्ते के दौरान जो भी हम भी गए हैं वहाँ हॉस्पिटल में उनको देखने, तो वो हर दफ़ा थम्स अप करते और यही उम्मीद बन रही थी कि वो जाहिर है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रही है। लेकिन सडन ये सब हो गया कि गुज़िश्ता शब शायद उनको दोबारा से वो जो 2 गोलियाँ उनके अंदर थी, रह गई थी, 2 बुलेट्स तो निकाल ली गई थी लेकिन 2 बुलेट्स कह रहे हैं कि मौजूद थी। शायद वही वजह है कि ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। देखिए साइमा, वजह तो एक ज़िंदगी का एक वक्त मुकर्रर है। जब अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया से दाना पानी इंसान का उठा लेना है तो इंसान को इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन इस तरीके से कि एक निडर सहाफ़ी जो कि 3 ज़बानों के अंदर, इंग्लिश में वो बात किया करते थे, उर्दू में, सिंधी में, 3 ज़बानों के अंदर बात किया करते थे, निडर, बहादुर, दिलेर इंसान थे इम्तियाज़ मीर साहब। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक हफ्ते के अंदर देखें उनके अंदर इतनी हिम्मत थी, इतना हौसला था कि डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि हमने एकदम से अल्हम्दुलिल्लाह उनको इतनी जल्दी स्टेबल होते हुए नहीं देखा। ये तो अचानक जो है वो कल रात को उनका जो है वो एक मुंह की एक सर्जरी की गई। उससे पहले एक सर्जरी की गई थी। जब मुंह की सर्जरी की गई तो उसमें उनको सांस लेने में आई थिंक उन्हें कोई तकलीफ हुई, तो उसके बाद उन्हें फिर वो वैंट पे डाल दिया गया। और उसके बाद जो है वो कुछ देर बाद जो है वो ये खबर आई कि इम्तियाज़ मीर साहब अब हम में नहीं हैं। तो एक बहुत बड़ा सानिया है। और मैंने आज सवाल भी किया था, हमारे जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनसे कहा भी था कि ये फाइल जो है वो क्या बंद हो जाएगी? इस फाइल को बंद नहीं होना चाहिए। और जो उनके कातिल हैं जिन्होंने उनके साथ ये किया, उनको कैफरे किरदार तक
ایک صحافی برادری کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پہنچنا چاہیے، پتہ تو چلنا چاہیے کہ کون ہے ان کے مجرم، کون اس میں ملوث ہے، بالکل پتہ تو چلنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں جاوید صدیقی صاحب آپ کی جانب سر، آزادی صحافت پر حملہ ایک بار پھر کیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو امتیاز میر صاحب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دیکھیں ہماری یہاں اس وقت جو پوزیشن ہے، آپ دیکھتی ہیں روزانہ، ظاہر آپ کا تو چینل سے تعلق ہے، اخبار سے، میڈیا سے، تو اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں، کہیں اسٹریٹ کرائم کی آتی ہیں، کہیں مرڈر کی آتی ہیں، کہیں زخمی کرنے کی آتی ہے۔ اب اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں، لیکن آزادی صحافت میں سب سے زیادہ ظاہر سی بات ہے، آپ تبصرہ کر رہے ہیں تو سب اچھا نہیں کہیں گے یا سب برا نہیں کہیں گے، جو اس وقت موجودہ سچویشن ہے، جو حالات ہے اس کے مطابق کریں گے۔ اب یہ ہر دنیا میں، ہر ملک میں ہوتا ہے، یہ مطلب ہمارے یہاں نہیں ہوتا، دنیا میں ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز بری لگ جائے تو بجائے اس کے کہ قانونی چارہ جوئی کی جائے یا کچھ اور کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ طاقت کا استعمال، اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ ہوتا ہے اسٹریٹ کرائم یا مزاحمت، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ دونوں ہی کسی بھی معاشرے کے لیے، ہمارے نہیں، دنیا کے کسی بھی معاشرے کے لیے وہ کوئی بہت مطلب کوئی مثبت سگنل نہیں ہے۔ لازمی سی بات ہے، ان کے پیچھے جو ان کی فیملی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے جو بھائی بہن ہیں، اب یہ ان کے لیے ساری زندگی کا ایک روگ ہو گیا۔ تو اب اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ہماری جو عدالتیں ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ سارا ڈیپینڈ انہی پہ کرتا ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کس طرح کرتے ہیں، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ مجرموں کو سزا دیں، جو بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں ان کو سزا دیں۔ جس دن یہ عمل ہمارے یہاں شروع ہو گیا، اور پھر دوسری بات یہ کہ لوگوں کی جو حالت زار ہے، اس وقت جو پوزیشن ہے، اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور تعلیمی نظام بہتر، تاکہ لوگوں میں شعور آئے اچھے اور برے کا، کہ کسی کو بھی مارنا وہ ایک فرد نہیں بلکہ اس کی پوری فیملی اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اب اس کے لیے تعلیم اور جو ہماری جو معاشی حالات ہیں اس میں بہتری لانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بہتری لانا ضروری ہے۔ فراز اکبر شاہین صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر، انویسٹیگیشن سے کس حد تک مطمئن دکھائی دیتے ہیں آپ؟ کیونکہ اب تک یہ کہا جا رہا تھا کہ ایف آئی آر بھی درج نہیں کی گئی تھی، ابھی کل ہی یا ایک روز قبل ہی ان کی ایف آئی آر درج ہوئی تھی باقاعدہ طور پر، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آج شرجیل انعام میمن صاحب کے صاحبزادے جو ہے راول صاحب موجود تھے، جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور یقیناً اس پہ انویسٹیگیٹ ہو کر اور ہم یہ سب کے سامنے لائیں گے۔ سی سی ٹی وی ویڈیوز فوٹیج بھی سامنے نہیں آ رہی تھی، اتنی ساری، مطلب کہاں ایسی غلطی ہو رہی ہے؟ دیکھیں سائمہ، آپ کو تو پتہ ہے ہمارے پاس نظام کیا ہے، اور ہم کوشش میں تو ہمارا کام صحافی برادری کا یہ ہے کہ سب سے مظلوم برادری ہے، ہم کسی سے لڑ نہیں سکتے، ہم صرف احتجاج کر سکتے ہیں، اپنی بات گورنمنٹ آف سندھ کو بات احتجاج کے طور پہ ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن امید دلائی ہے گورنمنٹ نے اور پولیس کے اداروں نے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اور ان کے جو ملزم ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جاوید صدیقی صاحب، جو سچ بات کہے اس کی زبان بند کیوں کر دی جاتی ہے؟ یہ ہمارا ایک کلچر بن گیا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہماری یہاں جن لوگوں کے پاس پاور ہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی قاعدے قانون اور کسی بھی سزا سے مبرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اچھا پھر دوسرا جیسا ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ایک تو تعلیم اور دوسرا معاشی حالات، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں مطلب امتیاز صاحب کا ایک کیس ہے، لیکن ہم روزانہ اخباروں میں جو پڑھتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر مختلف افراد کے بارے میں، تو وہاں کہیں معاشی حالات کی وجہ سے لوگ جو آج کل اور خاص کر ینگ جنریشن ہماری جس طرف جا رہی ہے، تو یہ بہت دیکھیں، یا تو ینگ جنریشن ہماری ملک سے چھوڑ کے ملک سے باہر جا رہی ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اکثر ویڈیوز وغیرہ آتے رہتے ہیں تو اس میں جو افراد جو مطلب لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اگر آپ ایج کا اندازہ لگائیں تو اس میں زیادہ تر 25 سے 30 سال کے افراد ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا خطرناک سگنل ہے،
اور یہ ظاہر سی بات ہے حکومت وقت اپنی پالیسیوں سے اس کی روک تھام کر سکتا ہے، یا پھر عدالتیں اور پولیس جو ہے وہ قانون کا سختی سے نفاذ. کسی بھی معاشرے میں آپ دیکھیں باہر آپ جاتے ہیں وہاں بھی اختلافات ہوتے ہیں، وہاں بھی صحافی تبصرے کرتے ہیں، لیکن وہاں یہ نوبت نہیں آتی جو ہمارے ملک میں آتی ہے. تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کہ قانون، انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی حدود کراس کی تو ہم قانون کے آئیں گے، اور پھر قانون جب حرکت میں آئے گا تو اس کے سامنے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قانون حرکت میں آئے تو سر قانون ہی تو حرکت میں نہیں آتا ہے. یہی تو افسوس ہے کہ ہمارے یہاں ڈیلی بیسس پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، بچوں کے واقعات ہوتے ہیں، اور جیسے ابھی صحافیوں کے واقعات ہوتے ہیں. اب تو دیکھیں آپ کہ ایک ہمارا معاشرہ تھا جو خواتین کی بڑی عزت و احترام کرتا تھا، لیکن اگر آپ ویڈیو دیکھیں اب کہ خواتین تک کو نہیں بخشا جا رہا ہے، ان سے بھی لوٹ مار کی جا رہی ہے اسکول کے بچوں سے. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو حکومت وقت اور جو انتظامیہ ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے. صحیح. اچھا، آپ سے ہم فراز اکبر شاہین صاحب بات کریں گے. شروع میں ظاہر ہے بہت سارے پہلو اس حوالے سے سامنے آ رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے ان وجوہات کی بنا پر ان کو ظاہر ہے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا اور دیگر وجوہات. ابھی انویسٹیگیشن رپورٹ کہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیں سائمہ، ابھی ساری جو چیزیں ہیں وہ انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں. ابھی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نظام جس طریقے کا ہے اس میں ایک دم سے تو ساری چیزیں نہیں آتی، اس میں ٹائم لگتا ہے. اور میرے خیال سے اس میں تھوڑا ٹائم لگنے کے بعد ہمیں یقین ہے اپنے اداروں سے کہ اس کے جو ملزم ہیں، اس کے جو مجرم ہیں وہ ضرور جو ہے وہ عوام کے سامنے بھی آئیں گے اور پتہ چلے گا. کیونکہ دیکھیں امتیاز میر صاحب ایک معصوم انسان تھے اور اپنی صحافت کی وجہ سے وہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی انہیں لوگ پہچانتے تھے، اور ان کے لیے بہت سارے لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ معصوم موت جو ہوئی ہے اس کا پتہ جو ہے وہ ضرور انویسٹیگیشن کے بعد ضرور پتہ چلے گا. اچھا، یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا. جی سر. جیسے امتیاز میر صاحب کا مسئلہ تھا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارشد شریف کا اس سے کچھ عرصے پہلے ایک صحافی تھے ہمارے ارشد شریف صاحب، جی، ان کا بھی ہوا تھا، وہ بیرون ملک ہوا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ میں ابھی پچھلے دنوں جو میڈیا میں رپورٹیں آئی تھی کہ وہاں پہ فیصلے ہو گئے، وہاں پہ جو ملزمان تھے ان کے اوپر میں خیال جرمانہ بھی ہوا ہے، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. اور اگر وہی کیس ہمارے یہاں ہوتا تو پھر آپ جانتی ہیں کہ اس کا فیصلہ شاید ہوتا نہیں ہوتا، یہ کتنے عرصے میں ہوتا. سر بالکل بہتر طریقے سے اگر انویسٹیگیشن کی جائے گی تو سچائی بالکل سامنے آئے گی. اسی کے ساتھ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، اس وقت ہم ایک ایسی وبا کا سامنا کر رہے ہیں جو خاموش ہے لیکن تباہ کن ہے، جو ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں بڑھتا ہوا منشیات کا استعمال اور آئس، اسپیشلی آئس کی ایڈکشن جو ہماری نوجوانوں، ہماری چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں، نوجوانوں کو بے راہ روی کی طرف گامزن کر رہی ہیں. بہت تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے. حالانکہ بارہا اس کے بارے میں گورنمنٹ کی جانب سے بھی اور قانون نافذ کرنے والوں اداروں کی جانب سے بھی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں اس طریقے سے چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں آیا کہ کون لوگ ہیں جس میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن ان کی پکڑ کبھی نہیں ہو پاتی ہے اور یہ ایڈکشن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. یہ ایک ایسی ایڈکشن ہے جو نہ صرف نوجوانوں کی علمی کارکردگی بلکہ ان کی جسمانی صحت کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے. نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب کوئی بندہ ڈرگز کوئی بھی یوز ہو، چاہے وہ آئس کا ہو چاہے وہ نارمل ڈرگز ہو، منشیات ہوتی ہے، اس کا استعمال اگر شروع کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں چھوڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جو تباہی اور بربادی اس کی فیملی ظاہر فیس کر رہی ہوتی ہے، ہر طریقے سے پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے. اسی حوالے سے کچھ مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کر چکی ہیں کراچی یونیورسٹی کی پروفیسر نعیمہ شیخ صاحبہ. خوش آمدید کہتے ہیں میڈم آپ کو. ظاہر ہے آپ اسٹوڈیو میں ہمارے پاس نہیں آ سکی لیکن ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر موجود ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور اس وقت ہم بات وہی کر رہے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہر جگہ جس طریقے سے منشیات کا استعمال ہو رہا ہے، کیا کہیں گی آپ؟ جی بہت شکریہ. میں اپنی مصروفیت کی بنا پہ آ نہیں سکی، لیکن بڑا اہم موضوع ہے اس پروگرام کا. اور یہ سمجھے کہ یہ ایک خاموش سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سائلنٹ کلر کی طرح جو ہے
جی بالکل، یہ سب معاشرے میں بہت بری طریقے سے چاروں طرف جو ہے وہ منشیات کا جال جو ہے وہ پھیل چکا ہے جی. اور یہ ایک منافع بخش کاروبار کی شکل بھی اختیار کر گیا ہے. اور یہ تو خیر ہمیشہ سے تھا ہی، لیکن اب تو یہ ایک منظم کاروبار بھی ہے. منافع بخش تو تھا ہی لیکن منظم کاروبار ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ اسی لیے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ذمہ دار جو ہے کبھی بھی اس کا پکڑ میں نہیں آتا، اور یہ بڑے منظم طریقے سے مختلف شکلوں میں جو ہے وہ منشیات جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں اور پھیل چکی ہیں. صرف اس میں سگریٹ یا چرس کی بات نہیں ہے، سینتھیٹک ڈرگز آج کل آ چکے ہیں، کیمیکل ڈرگز، جس میں سے آئس ایک ہے. اور یہ آئس اور مختلف قسم کے جو ہیں نشے جو ہیں اس طرح کے وہ بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، اور یہ گروپ کی شکل میں نشے کیے جاتے ہیں. تعلیمی ادارے ان کا جو ہے وہ سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، نوجوان نسل ان کا ٹارگٹ ہوتی ہے، اور وہاں پر یہ اگر غور کریں تو یہ مختلف قسم کے اسٹالز جو ہیں وہ آپ کو ہر جگہ شہر میں ہر کچھ فاصلے پہ نظر آئیں گے، اور ان اسٹالز پہ جو ہے وہ مختلف نامعلوم قسم کی جو ہیں چھالیاں اور سپاری اور اس طرح کے پان مسالے کی شکل میں بھی ہمیں جو ہے وہ چیزیں نظر آتی ہیں بڑے ان نون ناموں سے. اور وہ بھی جو ہے جہاں کہیں نہ کہیں اس میں بھی نشے کا جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، تاکہ جو ہے وہ مارکیٹ برقرار رہے اور ڈیمانڈ برقرار رہے. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ منظم کاروبار، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ منظم کاروبار بھی ہے، اسی لیے یہ پکڑ میں نہیں آ رہا. بات نکلے گی تو دور تک جائے گی کہ اس میں جب کوئی نئی پروڈکٹ آتی ہے مارکیٹ میں تو PCSIR سے بھی جو ہے اس کا جو ایک سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے، سرٹیفکیشن ہوتی ہے کہ اس میں کتنی مقدار میں جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ نشہ آور یا کسی قسم کی اس کا اشیاء کی شمولیت تو نہیں ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر چیز جو ہے قانون سمیت ہر چیز جو ہے وہ بکاؤ ہو چکی ہے، اور ہر چیز جو ہے اس کے ایک ریٹ ہے، اور ان ریٹس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور جتنا اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح سے جو ہے منشیات کا جو ایک پورا ریکٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر موجود رہیے. فراز اکبر شاہین صاحب، آپ کی جانب بڑھیں گے. سر، اتنے آرام سے ظاہر ہے تعلیمی اداروں میں ان ریکٹس کا ایکسس ہو گیا ہے کہ مطلب ان کی پکڑ بھی نہیں ہوتی ہے اور آرام سے اپنا کام کر کے نکل بھی جاتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں سائمہ، آئس تو ہم بہت آگے کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے جو اسکول ہیں یا کالجز ہیں وہاں کے بچے سب سے پہلے ویب کی طرف آ گئے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ سر ہم چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اب تو، مطلب وہ دھوئیں میں اپنی زندگی کو دھواں بنا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے. جی ایسا ہی لگ پراؤڈلی وہ اس کو اسموک کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی مطلب لائک ایسا لگتا ہے پیرنٹس کی طرف سے بھی کوئی اس پہ وہ نہیں ہو رہی، روک تھام نہیں ہو رہی. اصل میں دیکھیں ویب کو اس طریقے سے لانچ کیا گیا ہے کہ ویب کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برائی نہیں ہے. صحیح، یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک فیشن ہے، ایک ماڈرن کوئی چیز ہے جسے ہم دھوئیں میں اڑا رہے ہیں اور نقصان نہیں دے رہا ہے. لیکن نقصان وہ یقین جانے اس طریقے سے دے رہا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے سگریٹ دے رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ایڈکشن کی جانب جی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کا عادی بنتا چلا جاتا ہے. جب ہم ویب کو پیرنٹس جب ویب کو اوائڈ کرتے ہیں تو پھر بچہ ہے یا بچی ہے تو پھر وہ ایک قدم آگے اور اٹھاتا ہے. ویب سے پھر وہ ادر جو آئس ہے یا اور ڈرگ ہیں ان کی طرف وہ ایڈکٹ کرتا ہے اور ان کی طرف چلا جاتا ہے. جب ہم پہلا قدم ہی روک دیں گے، جب پہلی چیز ہی روک دیں گے پیرنٹس، کس طریقے سے روک سکتے ہیں؟ سر جی سائمہ، میں آپ سے یہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں پر اس طریقے سے نظر رکھنی چاہیے کہ بچے ان کے اسکول میں کیا کر رہے ہیں. ٹیچرز کو بھی نظر رکھنی چاہیے، اور ارد گرد جو اسکول کے باہر مشکوک لوگ نظر آتے ہیں انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، اور اسکول کو چاہیے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ انتظامیہ سے رابطہ کر کے بتائے کہ یہ چیزیں یہاں سیل آؤٹ ہو رہی ہیں، بک رہی ہیں. پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اسکول سے رابطہ کر کے اسکول کے جو ٹیچرز ہیں، پرنسپلز ہیں، ان کو بتائیں، یہ شکایت ریکارڈ کرائیں. اس طریقے سے ہم جا کے اس معاملے سے آہستہ آہستہ کر کے نکل سکتے ہیں. اس وقت تو بہت مشکل، ایک دم سے اگر ہم چاہیں گے کہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں تو بہت مشکل ہے سائمہ، ہم نہیں نکل سکتے. اچھا ٹھیک ہے، جاوید صدیقی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. آج اتنا بزی لوگ ہوتے ہیں، پیرنٹس ظاہر ہے دونوں ماں باپ اس وقت جاب کر رہے ہیں، جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ حد سے تجاوز کر چکی ہے. جب تک گھر میں دونوں ماں باپ مل کر کام نہیں کریں گے گھر نہیں چل سکتا ہے. اس دوران جو بچہ ہے
وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو رہا ہے, اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ہماری ایک پوری معاشرے کی تاریخ رہی ہے اور ایک جوائنٹ فیملی سسٹم. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسائل کی وجہ سے وہ سسٹم بریک ہو گیا. اس میں جو مرکزی جو اس کی وجوہات ہیں وہ مہنگائی, جیسا ابھی آپ نے کہا مہنگائی کا. تو کیونکہ اگر ہم اپنا بچپن جا کے دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمارے جو والد صاحب تھے یا آپ ہمارے شاہین فراز صاحب کے, کہ وہ 6 سے 7 بجے تک گھر پہ ہوتے تھے اور بچوں کو یہ آرڈر تھا کہ وہ مغرب سے پہلے گھر آ جائیں. صحیح ہے. اور کبھی 9-10 بج جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا بہت رات ہو گئی. تو وہ ایک خوف بھی تھا والدین کا اور سب کا. اچھا, پھر ہمارے یہ قسم میں جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے جو بچوں کو فری ہینڈ دے دیا اور ان کو ایک فرینڈلی ماحول دے دیا. دیکھیں, آپ دیں, ان سے مشورے کریں, لیکن جو فیصلے ہیں وہ بڑے ہی کریں تو بہتر ہے. اچھا, اس کی جو شروعات ہوتی ہے, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نشے کی جو شروعات ہوتی ہے وہ سگریٹ سے ہوتی ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کالج کے یا اسکول کے بچے جس طرح سگریٹ اور دوسرے میں, اس کے بعد آگے جا کے ویب میں, تو وہ آگے جا کے ظاہر سی بات ہے بڑھتے جاتے ہیں. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں تو ان کے تربیت 2 جگہ ہوتی ہے, یا تو گھر پہ ہوتی ہے یا اسکول کالجز میں ہوتی ہے. صحیح. اور اب جو ہمارے وقت کے استاد تھے وہ ان کی آپ نے دیکھا کہ سختی جس حساب سے تھی کہ اگر بچہ ہاف ٹائم میں بغیر بتائے چلا جاتا تو وہ پوچھتے تھے, گھر پہ فون کرتے تھے کہ بھائی آپ کا بچہ چلا گیا, اور گھر والوں کو بھی علم ہوتا تھا کہ بچہ آج یا گھر آیا یا کہیں اور گیا ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کو, کیونکہ بچے کو نہیں پتا اس کے اچھے برے کا, بچے کے اوپر ظاہر ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا ہے. جب راستے پہ نکل جاتا ہے اور جب اس کے معاملات بگڑ جاتے ہیں پھر ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں پروفیسر نعیمہ شیخ صاحبہ, آپ کی جانب کیا کہیں گی؟ سوشل میڈیا ظاہر ہے ایک نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں طریقے سے یوز ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا کا استعمال اچھے طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں, لیکن برے طریقے سے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. سوشل میڈیا اور تفریحی مواد نوجوانوں کو منشیات کی طرف مائل کرنے میں کس حد تک کردار ادا کر رہا ہے؟ سائمہ, پہلے تو آپ میرا نام کریکٹ کر لیں. میرا نام نائمہ ہے, نائمہ. اچھا, نائمہ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے نائمہ صاحبہ جی. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بات کی سوشل میڈیا کی. جی. ٹھیک ہے, جس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت بھی منشیات کا استعمال تھا. یعنی لوگ جو ہیں وہ منشیات سے واقف تھے. ایسا نہیں ہے کہ میڈیا یا پہلے ہم ٹیلی ویژن کو اور موویز کو جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیتے تھے اپنی کوتاہیوں کا, قانون کی پاسداری نہ ہونے کا, قانون کا امپلیمنٹیشن نہ ہونے کا. دیکھیں, اب آپ مغربی دنیا کی بات کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ کی بات کرتے ہیں, وہاں پر کوئی بھی اس طرح کے کسی چیز کو الزام نہیں دی جاتا. جیسے قانون کی عملداری ہے, قوانین جو ہے بڑے سخت ہیں, وہاں پر جو ہے وہ آپ کو قانون نظر آتا ہے اور حقیقی قانون نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کسی اور پہ ڈال دیں. یہ جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, جو قانون سازی کے ادارے ہیں, قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے, وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ اگر سب کام اگر میڈیا سے ہی ریلیٹڈ ہے اور میڈیا کا اتنا امپیکٹ ہو رہا ہے, یقیناً دنیا بھر کی میڈیا میں تو کیا کچھ نہیں دکھایا جاتا. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو معاشرے میں اڈاپٹ کر لیا جائے؟ کہ دیکھیں, ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مسئلہ ہے, ہمارے حکمرانوں کی ول کا مسئلہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کرنا اور کیا نہیں چاہتے. اب میں آپ سے یہاں بات کرنا چاہوں گی کہ جب اداروں کے سربراہی جو ہیں وہ جو ہے پروموٹ کریں اور کہیں نہ کہیں ملوث ہوں منشیات کے اس ریکٹ پہ, تو پھر کیسے آپ روک تھام کریں گے؟ پھر کیسے آپ جو ہے وہ کریں گے؟ اگر جو ہے وہ علاقے کی پولیس اور مختلف قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کٹ حاصل کر لیتے ہوں اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک آشیرواد مل جاتی ہو, تو کیسے کریں گے؟ آج تک گٹکا ماوا پہ تو پابندی لگ نہیں سکی ٹھیک طرح سے. پولیس کو جب اپنی کارکردگی دکھانی ہوتی ہے تو وہ جو ہے یہ پکڑ دھکڑ اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو آپ میڈیا اور سوشل میڈیا کی جو بات کریں, دیکھیں میڈیا ایک آزاد چیز ہے, وہ وہی کچھ دکھاتا ہے جو کہ معاشرے میں ہو رہا ہے. اور اب میڈیا سے آگے بڑھ کے ہم کنونشنل میڈیا سے سوشل میڈیا پہ ذمہ داری عائد کر دیتے ہیں. سوشل میڈیا دنیا بھر میں ہے, سوشل میڈیا پہ اچھی چیزیں بھی ہیں, بری چیزیں بھی ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے کانٹینٹ, وہ وہی ہے جو کہ معاشرے میں ہو رہا ہے, معاشرے کی پکچر ہے وہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو قوانین ہیں ان کی عملداری صحیح طریقے سے ہوگی
اور ادارے ہم صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹی پرفارم کریں گے تو جو ہے وہ چیزوں کو بگاڑ کو ہم سنبھال سکتے ہیں. ادروائز ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. بڑھتے ہیں فراز اکبر شاہین صاحب آپ کی جانب. سر شیشہ کیفے آج کل ظاہر ہے شروع میں بڑا کوئی اس پہ کنٹرول تھا کہ بھائی جگہ جگہ شیشہ کیفے نہیں ہونے چاہیے اور چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا تھا, ٹیمیں پہنچتی تھیں وہاں پر اور چھاپے بھی پڑتے تھے. لیکن اب ہر دوسری جگہ پر شیشہ کیفے موجود ہے اور اس سے ہم اس کی بات نہیں کریں گے کہ اس سے ظاہر ہے منہ کے کینسر ہو رہے ہیں یا دوسرے ڈیزیز ہو رہے ہیں. ہم اس کے استعمال اگر ہم کسی شیشہ کیفے پہ کبھی جائیں بھی یا کبھی نظر پڑے تو وہاں پہ سب سے زیادہ ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گروپ بنا کر. کیا کہیں جی سائمہ دیکھیں, ایک تو میں آپ کو یہ چیز کلیئر کر دوں, دیکھیں 100 سگریٹ جو ہے وہ مل کر ایک شیشے کے برابر ہوتے ہیں, ایک شیشے کے پف کے برابر ہوتی ہے کہ آپ نے 100 سگریٹ پی لی اور شیشہ کا ایک پف لے لیا. لیکن اب ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہوتا جا رہا ہے. یعنی میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ اب یہ ساری چیزیں برائی میں شامل نہیں ہو رہی ہیں, یہ فیشن میں شامل ہو رہی ہیں. بالکل, وہ اتنا مطلب پراؤڈلی اس کو اپنے اگر اسٹیٹس پہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ شیشے کا پف لے رہے ہیں تو وہ لگا رہے ہیں, اسموک وہ دھواں اڑا رہے ہیں تو وہ لگا رہے ہیں. جی ڈیفرنٹ فلیورز میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے پیرنٹس اس وقت نہیں دیکھ رہے ہوتے ہوں گے. دیکھیں سائمہ, میں آپ کو یہی تو بات بتا رہا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر اس چیز کو ہم جو جتنا برا سمجھتے تھے وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ برائی میں شامل نہیں ہو رہا ہے, یہ فیشن میں شمار ہو رہا ہے اور ڈیفرنٹ فلیورز میں ہوتا ہے. آپ شیشہ کی آپ کسی اگر شیشہ بار میں جاتی ہیں تو وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک آپ کو ینگ جنریشن زیادہ نظر آئے گی, چاہے وہ ہماری بچیاں ہوں چاہے ہمارے بچے ہوں, اور وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ انڈر 18 ہے, انڈر 18 ایج ہے ان کی. سر ان کو مطلب نہیں ہوتا, ان کو کیفے میں چاہے وہ کوئی انڈر 10 بھی آئے گا انڈر 13 بھی آئے گا, ان کو کوئی اس سے سروکار نہیں ہوتا ہے. وہ بزنس کر رہے ہیں, وہ ان کا ایک پراپر بزنس ہے, پراپر بزنس ہے. دیکھیں اس پہ تو ہمارے اداروں کو ایکشن لینا چاہیے, ہماری گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. چھاپے مارتے تو ہیں, چھاپے پڑتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں, شیشے ضبط ہو جاتے ہیں, اس کے بعد چھوڑ بھی دیے جاتے ہیں. اب یہ تو میں نے اپنی بات کا سوال کا خود ہی آپ کو جواب بھی دے دیا. میں آپ کو اس بات کا جواب ایسے دوں گا کہ کہوں گا دل کی بات شاہین کی پرواز سے کہ دیکھیں ہر چیز ہمارے ان اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے, ٹھیک, ہر چیز ان کی ذمہ داری نہیں ہے, ہماری ذمہ داری ہے. محلے میں رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے, پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھلنے کیوں دیتے ہیں. وہ یہ ساری چیزیں اب آپ انتظامیہ پہ ساری ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پولیس کے لیے تو آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں, آپ مجھ سے بہتر رائے سندھ پولیس کے حوالے سے آپ دے سکتی ہیں, بتا سکتی ہیں کہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ابھی آپ نے کہا تھوڑی دیر پہلے کہ پیسے لے کے چھوڑ دیا جاتا ہوگا, یقیناً, لیکن وہ اہل محلہ اہل شہر کھلنے کیوں دیتے ہیں؟ یہ شیشہ بار جب آپ کے محلے میں کھل رہا ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے بچے جا کے وہاں بیٹھیں گے. بالکل, ہر بار ہر چیز ہم ہر چیز ہم گورنمنٹ پہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے, ہماری خود ذمہ داری ہے. جاوید صدیقی صاحب یہ بات جاوید صدیقی صاحب بھی یقیناً اس بات کے ساتھ جائیں گے کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, محلے والوں کی ذمہ داری ہے, شہر والوں کی ذمہ داری ہے. ہر ملبہ ہم اٹھاتے ہیں, گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں, پولیس پہ ڈال دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خود ایک معاشرے کی طرح ہمیں خود ایک ذمہ داری اٹھانی پڑے گی تو ہم اس برائی سے جان چھڑا سکتے ہیں. ناممکن نہیں ہے. شہری ہونے کا ہمیں بھی ثبوت دینا ہوگا. ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں ایک بار پھر ہم جاوید صدیقی صاحب آپ کی جانب. ٹھیک ہے, آپ سے ہم سوال کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ویلکم بیک. بڑھتے ہیں جاوید صدیقی صاحب آپ کی جانب. سر کیا آئس اور دیگر نشہ آور اشیاء کے خلاف آگاہی مہمات مؤثر ثابت ہو رہی ہیں, صرف رسمی کارروائی تک ہی محدود ہے یہ سب؟ دیکھیں یہ مؤثر اسی صورت میں ہوں گی جس وقت جزا اور سزا کا عمل شروع ہوگا. اچھا, اس میں میں جو سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم نے کالجز اور یونیورسٹیز میں جو طلبہ یونین تھی, بلکہ کالج میں تو شاید میرے خیال بینڈ کیا ہوا کافی عرصے سے, تو اس کی ظاہر سی بات ہے جو ان کی سرگرمیاں ہوتی تھیں سوشل اور مختلف وہ جو خاص دن ہوتے تھے اس میں وہ اسٹوڈنٹ کو مصروف رکھتے تھے اور ویسے بھی وہ ان چیزوں پہ نظر رکھتے تھے. تو اگر یہ دوبارہ اسٹوڈنٹ کی سرگرمیاں شروع کر دی جائیں, ان کے اسٹوڈنٹ یونین, اچھا آپ دیکھیں سیاست میں بھی آپ دیکھیں کالج اور یونیورسٹی سے ہی لوگ آتے تھے, صحیح, لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں ڈائریکٹ پاورفل لوگ آ رہے ہیں. اب ان کا کیا بزنس ہے کیا نہیں ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے جب آنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے.
تو یہ بہت ساری. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ جو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ ہمارا بریک ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے اچھا پھر بچہ جو اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو داخلے کی ایج ہے وہ میرے خیال سے بولنا بھی شروع نہیں کرتے, بولنا شروع کرتے ان کو اسکول میں داخل کر دیتا ہے. تو وہ ایک فیملی کا جو گھریلو ماحول ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے ہر گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے, دادا دادن نانا, بڑی اہم بات کی آپ نے. اگر وہ سب چیزیں جو ہماری یہاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں, اگر وہ دوبارہ جوائنٹ ہو جائیں, اور ہمارے معاشی حالات, ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں معاشی حالات کی وجہ سے ہوتی ہے, جو بھی آپ دیکھتے ہیں وراثت کے مسئلے, بہت سارے مسئلے, کیونکہ میرا تو پراپرٹی سے بھی تعلق رہا ہے, تو میں دیکھیں یہ صرف وہیں پہ ہوتی ہے جہاں پہ معاشی حالات تنگ ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہ چیز, اگر حکومت, مطلب ظاہر سی بات ہے یہ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے, اگر وہ اپنی معیشت کو صحیح کر دے, اپنی تعلیمی معیار کو صحیح کر دے, اور جزا اور سزا کے عمل کو صحیح کر دے, تو یہ سب چیزیں آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر اب جیسے ابھی آپ پچھلے دنوں دیکھیں کہ ایک لسٹ آئی تھی 132 یا کتنے پولیس والوں کی, کہ وہ غیر قانونی سرگرمی میں ملوث تھے, جس میں منشیات, گٹکا اور اس طرح کی, اور اس کے علاوہ اسٹریٹ کرائم کی سرپرستی کرنا آئے دن آپ سنتے ہیں. تو جب اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے خود ان چیزوں کی سرپرستی کریں گے تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر وہ کس طرح ختم کی جائیں گی. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری عدالتیں ہیں اس میں جو کیسز چلتے ہیں, اس میں جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں سالہ سال, اس سے بھی لوگ وہاں جاتے ہیں سے کتراتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں, اگر یہ بنیادی چیزیں کوئی بھی حکومت صحیح کرتی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ اس ملک اور اس قوم کے مخلص اور اس کی جو ایک ہونا چاہیے اعتماد, وہ پیدا ہوگا. بالکل. نائمہ شیخ صاحبہ, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ والدین, اساتذہ اور معاشرہ مل کر کس طریقے سے نوجوان نسل کو اس خطرے سے بچا سکتے ہیں؟ دیکھیے بالکل یقیناً یہ ایسی چیز ہے کہ تمام معاملات پہ یہ تمام ادارے جو ہیں وہ ہم رکاب ہوتے ہیں, معاشرہ بھی, والدین بھی, اور تعلیمی ادارے بھی, ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے یقیناً جو ہے وہ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پہ ذمہ داری کسی جو ہے وہ ایک ادارے پہ, لیکن اس میں دیکھیں حکومت کا بڑا کلیدی کردار ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو زیادہ اختیارات ہیں اور جو زیادہ ان کے پاس جو ہے وہ مواقع ہوتے ہیں وہ حکومت کے, قانون سازی کے بھی اور قانون کو نافذ کرنے کے بھی. دیکھیں والدین اور ادارے جو ہیں, تعلیمی ادارے, جبھی جو ہیں کارآمد ہو سکتے ہیں ان تمام ایکٹیویٹیز میں, سپورٹ کر سکتے ہیں کہ جب قانون کی عملداری ہو. فرق نہ ہو کہ آئیڈیل کلچر کیا ہے اور ریئل کلچر کیا ہے, اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اور یقیناً یہ کسی ایک, دیکھیں والدین کی سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کس سہج پہ کر رہے ہیں. لیکن نائمہ شیخ صاحبہ, جیسے آپ کراچی یونیورسٹی کے آپ پروفیسر ہیں, اتنا ایک بہت بڑی جگہ ہے وہاں پر, آپ کس کس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں؟ کئی ایکسس ہیں وہاں پر, ایک جگہ سے تو ظاہر ایکسس نہیں ہے, ہر جگہ سے ایکسس ہے یونیورسٹی میں. کون آ رہا ہے, کون نہیں آ رہا, کیا پراپر طریقے سے ان کی چیکنگ ہوتی ہے؟ آیا کہ کوئی ایسا بندہ اندر آ رہا ہے جو اسٹوڈنٹس کو منشیات ظاہر بیچنے آ رہا ہے, یا آپ کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو لے کر نہیں آ رہے؟ کسی قسم کی چیک اینڈ بیلنس اس طریقے سے رکھی جاتی ہے وہاں پر؟ دیکھیں محترمہ, صرف کراچی یونیورسٹی کی ہی بات نہیں ہے, کراچی یونیورسٹی کے علاوہ بھی دیگر یونیورسٹیز اس شہر میں ہیں, جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں اچھی خاصی یونیورسٹیز ہیں. اور اگر آپ دیکھیں ایک سرکاری ادارہ ہے, آپ سے اس لیے کراچی یونیورسٹی کا سوال کیا کیونکہ آپ پروفیسر ہیں وہاں کی, ظاہر ہے. دیکھیں محترمہ, وہ ہائی لائٹ زیادہ ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے کیونکہ غریب کو جورو سب کی بھابھی. پرائیویٹ جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر یہ اس سے بھی زیادہ شدوبست ہے, کیونکہ وہاں پر بچے جو ہیں وہ فائنینشلی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ کاروبار چل رہے ہیں. کراچی یونیورسٹی کی آپ بات کریں گے, وسیع رقبے میں پھیلی ہوئی یونیورسٹی ہے, اس کے ساتھ بھی ایک اور یونیورسٹی ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ تمام جو ہیں وہ نشے جو ہیں وہ اندر آ کے ہی سیل کیے جا رہے ہوں, اندر بھی آتے ہوں گے یقیناً, لیکن باہر بھی یہ مواقع موجود ہیں, گھروں پر بھی سپلائی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آج کل جدید جو ہے وہ سیکیورٹی سسٹم ہے, اگر کراچی یونیورسٹی کی انتظامیہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہے اس سیکیورٹی سے, تو یہ مینول سیکیورٹی کا جو پرانا دقیانوسی نظام ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے جو واچ اینڈ وارڈ کا ہے, اور اس کی جگہ آپ پولیس, ہماری جو پولیس ہے وہ
फेस रिकग्निशन और तमाम ये चीजें जो हैं बड़ी आसान सी जो चीजें हैं, वो इतनी ज्यादा महंगी मशीनें भी नहीं है, ये अपनी तमाम एग्जिट और जो है एंट्री पे जो है वो लगा सकते हैं और बहुत सारी चीजों का तदारुक हो सकता है, सिर्फ मनशियात का ही नहीं, लेकिन अगर चाहें तो हो सकता है कि जदीद खतूत पे इस्तवार होनी चाहिए कराची यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी की दखियानूती जो ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी है उसको खत्म होना चाहिए कि डंडा बरदार जो है वो गार्ड्स हों, उनके जरिए आप कंट्रोल नहीं कर सकते आज के क्राउड को, आज के स्टूडेंट को। सही है, मतलब हर जगह एक्सेस मौजूद है, जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी हो, और वो कराची यूनिवर्सिटी को इसलिए हमने कहा आप प्रोफेसर हैं वहां की बात की, वरना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जाहिर है सिर्फ दिखाने के लिए ही इन तमाम तर चीजों के एडिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, हम जावेद सिद्दीकी साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है तो हम कैसे इसको फरामोश कर सकते हैं। सर, अभी जलसा हुआ है, उसके हवाले से अगर हम बात करना चाहें तो क्या कहेंगे पीटीआई के जलसे के हवाले से? पीटीआई का जैसा यकीनन आपने भी देखा होगा जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, क्योंकि जाहिर से ज़्यादा पीटीआई के प्रोग्राम जो चैनल्स वगैरह उनके ऊपर तो नहीं आते हैं, वो सोशल मीडिया, जाहिर इस वक्त सबसे मुतारिक जो मीडिया है वो सोशल मीडिया है। बिल्कुल। तो आपने अंदाज़ा लगाया कि बग़ैर लीडरशिप के, देखा जाए तो लीडरशिप तो क्योंकि जेलों में, उसके बावजूद सिर्फ नाम के ऊपर इतना बड़ा जलसा कर लेना किसी भी तंजीम की कामयाबी है। और ये तो खैर 8 फरवरी 2024 को साबित हो गया था, जो अवाम ने वोट दिया था करोड़ की तादाद में। और इस वक्त अगर आप देखें कि जो वो एक अगर 2018 या 13 से पहले जाएं तो पूरी कौम, चाहे वो अंदरूनी मुल्क हो चाहे बैरून मुल्क हो, उनमें एक मायूसी का रुझान था। वोट डालना, किसी से आप बात करते थे वो कहते थे यार वोट डाले क्या करना है, मियाँ साहब ने आना है या जरदारी साहब ने आना है, या और जो जमातें थी मजहबी जमातें वो मुख्तलिफ सूबों में बटी हुई थी। सही। तो एक सिस्टम चल रहा था। लेकिन आपने देखा कि 2018 में भी बड़ी तादाद में वोट पड़े, फिर उसके बाद 2024 में आपने देखा कि रिकॉर्ड वोट पड़े और लोगों ने बैरून मुल्क से, क्योंकि हमने जो बैरून मुल्क में वोट का एक हक दिया था अपने पाकिस्तानियों को, तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तानी तकरीबन 50-60 साल से ज़र मुबादला भेज रहे हैं पाकिस्तान, और उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हो, पाकिस्तान एक मुस्तहकम पाकिस्तान बने। लेकिन अपने आगाज में ही एक बात कही कि चाहे लीडरशिप हो ना हो, कारकुनान बड़ी तादाद में पहुंचते हैं और हर बार देखने में आता है कोई भी ऐसा जाहिर जलसा जुलूस हो या लॉन्ग मार्च हो या कुछ भी होने जा रहा होता है, जो आला ओहदेदारान होते हैं वो कहीं पीछे चले जाते हैं, सिर्फ कारकुनान को आगे कर दिया जाता है। क्या वजूहात है, कहाँ होती है वो लीडरशिप? नहीं, लीडरशिप भी थी, आपने शायद फिर वो प्रोग्राम देखा नहीं, उसमें लीडरशिप भी थी। जाहिर सी बात है लीडरशिप की जो जगह होती है लीडरशिप वहाँ होती है। कारकुनान, जाहिर सी बात है जितने भी कारकुनान वहाँ पे मौजूद थे वो अपने लीडर को सुनने के लिए आए थे, उनके जो ख्यालात थे और जो आने वाली जो उनकी जो भी प्लानिंग थी उसके लिए आए थे। तो ऐसा नहीं कि लीडर नहीं थे, लेकिन जो हमारे जो बानी है मैं उनकी बात कर रहा था कि जाहिर से आप देखें ना कि आप अंदरूनी मुल्क या बैरून मुल्क कहीं भी खान साहब के नाम से कोई प्रोग्राम करें तो वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। ये अच्छा, फिर दूसरी बात आपने देखा कि 2018 से आप अपोजिशन और हुकूमत को देख रहे हैं, आपको पहली दफा महसूस हुआ होगा कि पाकिस्तान में अपोजिशन किस तरह होती है। मतलब इससे पहले तो फ्रेंडली अपोजिशन थी, आप देखें सब सूबों में बटे हुए थे, फिर वही जो थे। आपने जाहिर खान साहब के हवाले से बात की तो खान साहब का आज एक बड़ा कुछ नाला नजर आ रहे थे। खान साहब वो कह रहे थे कि जो वुकला अंदर आते हैं अडियाला जेल में, जब वो बाहर आते हैं तो कुछ और बयानात दे रहे होते हैं। क्या वजूहत है इतनी नाराजगी की? देखें, ये तो एक हुकूमती पॉलिसी इस वक्त जो है, आप देखेंगे कि सारे जो मुकदमात थे वो तकरीबन ख़त्म हो गए, उनमें ज़मानतें हो गई। कोर्ट ने जब भी ज़मानत देते हैं वो नई एक अगर और उन मुकदमात में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत के वज़ीर मुशीर जो बहुत सारे लोग हैं उनके तो इससे ज़्यादा संगीन केस हैं। अच्छा, तो इसका मतलब फिर उन्हें भी जेल में होना चाहिए। सही। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सियासत एक कहना चाहिए कि अवामी सियासत का रुझान जो है वो इस वक्त नापैद हो गया है, क्योंकि जाहिर अगर होता तो 2024 को पीटीआई की गवर्नमेंट बनती। ठीक। तो इस वजह से आप देखें कि अभी जैसे मियाँ साहब का अगर आप मिसाल लें कि जब वो गए थे अदालत से, कोर्ट से लेके 4 हफ्तों की, और उसके बाद जब वो आए तो ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर कोई केस ही नहीं है और सारी चीजें जो है इस तरह पेश की जा रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से क्या कहेंगे आप? हमेशा उनको मना किया जाता है लेकिन फिर वो एक्टिव हो जाते हैं, फिर खान साहब से एक मुलाकातों का तवील सिलसिला चल निकलता है। अली अमीन गंडापुर साहब का क्या? देखें,
علی امین گنڈاپور ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس وقت جو کارکنان ہیں وہ صرف اور صرف ان کا اب اس وقت کیا بلکہ شروع سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کارکنان مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت جس پوزیشن میں ایم این اے ایم پی اے یا جو چیف منسٹر ہمارے ہیں وہ ایک پاور ہے ان کے پاس، تو ان کو زیادہ تر شکوہ یہی ہے کہ وہ جو پاور ان کے پاس ہے وہ کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں تو ایک عرصے طویل سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اب وہی سلسلہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں شروع ہو گیا. اب آپ دیکھیں اگر ہماری حکومت کو موازنہ کریں، بلکہ تیسرا ٹرم ہے یہ، تو 2 جو پہلے گزرے ہیں اس میں نہ وہاں پہ دہشت گردی ہوئی، نہ کوئی ایسے آپ کو دیکھیں کوئی بڑے واقعات ہوئے، لیکن جیسے ہی اب ان کا ٹرم ختم ہوا آپ دیکھیں کہ پھر دھماکے بھی شروع ہو گئے، بہت ساری چیزیں شروع ہو گئی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک اچھی قیادت ہے اور وہ صوبے کو اچھی طریقے سے لے کے چل رہی ہے، وہاں کے کاروبار کو لے کے چل رہی ہے، تو آپ ظاہر سی بات ہے ہر ملک چاہتا ہے، ہر قوم چاہتی ہے کہ وہی رہے. صحیح ہے، ہر ملک چاہتا ہے. فراز اکبر شاہین صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر ہے ہم نے آخر میں پی ٹی آئی کی اس لیے بات کی کہ خان صاحب کے حوالے سے کافی بیانات سامنے آ رہے تھے، کیا کہیں گے؟ خان صاحب کی ناراضگی وجہ تھی کیا؟ دیکھیے میں آپ کو پہلے تو یہ تھوڑا سا جو پرسوں ایک جلسہ ہوا، بہت شارٹ ٹائم، جی جلسہ جس طریقے کے جلسے پی ٹی آئی کے ہوا کرتے تھے، یہ شاید جاوید بھائی بھی اس سے متفق ہوں کہ اس طرح سے عوام موجود نہیں تھی، عوام کی تعداد کم تھی، اور اس کی وجہ شاید وہی ہے کہ لیڈرز عوام کو لیڈرشپ نظر نہیں آتی. دوسرا عوام کو نکالتے ہیں اور اس کے بعد پھر خود کوئی کہیں غائب ہو جاتا ہے، کوئی کہیں غائب ہو جاتا ہے. لیکن خان صاحب کے جو ان کے دور میں جلسے ہوتے تھے، نو ڈاؤٹ بہت بڑی پبلک، بہت بڑی عوام وہاں موجود ہوتی تھی، عوام کا ایک سمندر ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نظر نہیں آتا. اچھا میں ایک منٹ میں فراز صاحب کی بات ایک شارٹ کہوں گا کہ یا تو انہوں نے جلسے دیکھے نہیں ہے، یہ وہ جلسہ دیکھا نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو دیکھیں 3.5 سال تقریباً گورنمنٹ کو ہو گئے اور وہ پاور میں، تو وہ کیوں نہیں کوئی ایسا جلسہ یا پروگرام پہلے بھی ہوتے تھے، پہلے جب جلسے ہوتے تھے کارکنان لبیک کہتے تھے اور باہر نہیں، جتنا پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی اور جس طرح اس کے ساتھ جو سلوک رکھا گیا، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسہ چھوٹا تھا. میں کہتا ہوں اس سے بڑا جلسہ کسی بھی پارٹی سے نہیں، آپ خیبر پختونخوا میں بہت شکریہ، آپ کسی بھی جماعت کا وہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، کروا کے دکھا دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف سے جاوید صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کراچی یونیورسٹی سے پروفیسر نائمہ شیخ صاحبہ، جبکہ بیورو چیف سندھ میٹرو 1 نیوز فراز اکبر شاہین صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ یہاں وقت ہوا ہے اینڈنگ کی جانب، ہم جاتے ہیں. اللہ نگہبان.